अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 58 से लेके आज इंशाल्लाह 61 तक हम आयतें करेंगे। एक पेज कंप्लीट होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत, ये जो 61 आयत नंबर 61 है, इसको समझने के लिए मैं आप सबसे कहूँगी कि ज़रूर तफसीर का मुतालिया कीजिए। इस आयत की तफसीर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जो एक सीरा का अहम वाक़या है, जिसे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया, मुबाहिला जिसे कहा जाता है, जो वफ़द नजरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहिले की दावत दी थी, उसका यहाँ पे हम जिक्र पढ़ेंगे। और ये तभी आप समझ सकते हैं जब आप इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता हो। अभी तक जितनी भी आयतें हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आयत नंबर 33 से लेके इंशाल्लाह 63 तक, अगली आगे भी 2-3 आयतें ऐसी हैं जो कि इसमें शामिल हो जाएंगी। उसमें उसको कहा जाता है कि इनका नुज़ूल उस वक्त हुआ 9 हिजरी में, जब वफ़द नजरान, ईसाइयों का एक वफ़द था जो नजरान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में इस्लाम के बारे में सवालात किए उन्होंने आके, और हज़रत ईसा के बारे में, क्योंकि वो ईसाइयों का ग्रुप था, उनकी जो वो उनके अकायद थे, उन्होंने उनके बारे में सवालात किए, कुरान में उनके बारे में क्या है। तो तब अल्लाह ताला ने ये आयतें, कहा जाता है कि जो ये जो एक पूरा डिस्कोर्स है जो आयत नंबर 33 से शुरू होता है ना, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन, है ना, वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होके आगे 2-3 और आयतें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वहाँ तक ये पूरा डिस्कोर्स चलता है, जिसके बारे में जब भी आप पढ़ें तो हमेशा आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये वफ़द नजरान के जब आया था, और हज़रत सल्लल्लाहु की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है, सीरा का वाक़या, वो आप सबको मालूम होना चाहिए। और उस दौरान ये आयतें नाज़िल हुई। तब आप जब इन आयतों को पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जो आयतें नाज़िल की हज़रत ईसा के बारे में, हज़रत मरियम की वालदा के बारे में, फिर हज़रत मरियम के बारे में, फिर हज़रत ईसा की तमाम क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें बताने के बाद जब वो फिर भी नहीं माने थे, जो वफ़द नजरान था, उनका मतलब आखिर में ये हुआ ये था कि वो पहचान तो गए कि ये नबी बरहक हैं, लेकिन जब उनको मुबाहिले की दावत दी गई तो उन्होंने उसको मानने से इनकार किया, और बग़ैर इस्लाम कबूल किए वो लोग वापस चले गए थे। उस मुबाहिले का जिक्र इस आयत में मिलेगा, जो आज इंशाल्लाह जिसको हम देखेंगे। तो देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा लास्ट टाइम, कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें उठाने लगा हूँ, उठाने वाला हूँ, और तुम्हारा दर्जात तुम्हारे बुलंद करने वाला हूँ। मुख्तलिफ उन्होंने जो हज़रत ईसा को डायरेक्टली मुखातिब होकर और 2 तरह के लोगों का जिक्र किया, कि जो लोग ईमान लाते हैं और जो कुफ्र करते हैं, उनका अलग अलग जिक्र किया गया। तो अब इसके बाद ये, चूँकि ये डिस्कोर्स इख्तिताम की तरफ है, तो अल्लाह ताला दोबारा से बार बार, ये पहले भी बात अल्लाह ताला कर चुके हैं कि ज़ालिका नतलूहु, ये यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ, ये जो तिलावत की जा रही है, हम तिलावत करते हैं इसे। ज़ालिका ये वो है, नतलूहु हम तिलावत कर रहे हैं उसकी, अलैका तुम पर, यानी कि अगर देखा जाए तो तिलावत तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके करते थे, उनको पढ़ के सुनाते थे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने अपनी निस्बत दी है कि हम पढ़ के सुनाते हैं उसे, यानी कि ये आयतें जो नाजिल हो रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो भी ये आयतें नाजिल हो रही हैं, वो हम आपके ऊपर पढ़ के सुनाते हैं, आप पर, अलैका, ज़ालिका नतलूहु अलैका। अब ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि क्या पढ़ के सुनाते हैं, वो कहाँ से आती हैं। वो है मिनल आयाती, वो आयात में से हैं, वो निशानियों में से हैं, वज़िक्रिल हकीम, वज़िक्रिल, और इस वर्ड को भी बहुत आराम से देखना है, वज़िक्रिल हकीम नहीं कहना। अगर आप कहेंगे वज़िक्रिल हकीम तो ये अल अदा नहीं करेंगे आप, तो ठीक है। तो वो जाल के ऊपर शद्दा इसीलिए है क्योंकि ये लाम जो है वो ये जाल जो है वो शमसी लेटर है, और आपको पता है कि जब शमसी लेटर अल के साथ आता है तो उसका लाम नहीं पढ़ा जाता, वो इदगाम हो जाता है उसका अगले लेटर में। वज़िक्रिल, तो वाव को डायरेक्टली जाल से जोड़ने की वजह से और जाल के ऊपर शद्दा आ रहा है, और ये शद्दा बता रहा है कि अल भी शामिल है। अगर आप इसको कहेंगे वज़िक्रिल हकीम तो इसका मतलब है आप अल नहीं पढ़ रहे, वो गलत हो जाएगा। अल जिक्र है और अल हकीम है, तो अज़िक्रिल हकीम, यानी बहुत हिकमत वाली नसीहत। ये 2 चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला जब बता रहे हैं कि हम इन्हें पढ़ के सुनाते हैं आप पर,
یہ جو آیتیں ہیں من الآیاتی والذکر الحکیم، والذکر الحکیم، تو یہ دو ورڈز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیاتی والذکر الحکیم، تو من الآیاتی والذکر الحکیم، تو یہ ہیں وہ آیتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ پر، ہم نازل کر رہے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اپنی نسبت دے کے ان آیات کی امپورٹنس بتا دی کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نصیحت ہے، بہت حکمت والی نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، تو یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ ذکر الحکیم کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس آیت میں۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ وفد نجران بیٹھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ باور کرانا کہ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، جو کہ آیات ہیں اور ذکر الحکیم ہے، من الآیاتی والذکر الحکیم۔ آگے ان کا ایک بہت بڑے سوال کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کا یہ کہنا تھا نا، وفد نجران بھی عیسائی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا الہ سمجھتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی اس سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، حضرت آدم کو بھی تو وہ مانتے تھے، تو حضرت عیسیٰ کی مثال دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل حضرت آدم جیسی ہے، یعنی کہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم کو پیدا کیا اس نے، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا، من تراب سے، مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا اس کے لیے کن، کہا کہ ہو جاؤ، فیکون، اور وہ ہو گیا۔ اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تو والدہ تھیں، لیکن حضرت آدم کی تو نہ والدہ تھیں نہ والد تھے، ان کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور پھر ان کے لیے کہا کہ کن، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی، فیکون، اور وہ ہو گیا۔ اللہ کو کسی بھی سبب کی، اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی بھی چیز کی تخلیق کے لیے، اللہ کا کن کہہ دینا کافی ہے، فیکون، اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں یہ بھی ایک طرح سے وفد نجران کو بتا دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، دو زیر ہے یہاں پہ، من تراب ثم قال لہ کن فیکون، تو یہ ہے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ اتنی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ایک دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الحق من ربک، الحق یعنی کہ جو سچائی ہے، حق ہے، وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، الحق من ربک فلا تکم من الممترین، یہ ہے وہ ورڈ جو ہم نے ڈیفرنٹ ہے، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، وہاں پڑھا تھا فلا تکونن من الممترین، وہاں پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا، نون جو شدہ تھا وہ تاکید کے لیے آ رہا تھا، یہاں پہ وہ نون مشدد نہیں ہے، تکم، یہاں پہ نون نہیں پڑھا جائے گا، کاف کو میم سے جوڑیں گے کیونکہ نون کا ادغام، کمپلیٹ ادغام میم میں ہو جائے گا، تکم منل، بالکل نون کی آواز نہیں آنا چاہیے، فلا تکم من الممترین، تو مت ہو جانا شک کرنے والوں میں، الحق جو ہے وہ تیرے رب کی طرف سے ہے، تو نہ ہو جانا، اب یہاں پہ بہت ہرگز نہ ہو جانا کا میننگ نہیں آئیں گے یہاں پہ، وہاں فلا تکونن جب تھا تب ہم وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا نا کہ ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، یہاں پہ صرف اور صرف کہا گیا ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربک میں جو کاف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے کہ تیرے رب کی طرف سے ہے الحق، تو مت ہو جانا ممترین میں سے، یعنی کہ شک کرنے والوں میں سے، شک
ایسا شک ہے، یہ ممترین مری جا میم را یا اس کا روٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایسا شک ہوتا ہے جو سامنے کی چیز، جو واضح چیز کو بھی دیکھ کے آپ شک میں پڑ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو مطلب امترا کہا جاتا ہے. تو یہ اس سے آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ریب کا ورڈ بھی شک کے لیے آتا ہے. ریب تو ہوتا ہے نا جو آپ کو ایک ایسا شک ہوتا ہے جو آپ کو حیران پریشان کر دیتا ہے، جبکہ ممترین کا میں جو یہ شک کے میننگ ہے نا، اس میں وہ آتا ہے کہ یہ آپ سامنے کی حقیقت کو دیکھ کے بھی جب آپ شک کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. تو تم شک کرنے والوں میں مت ہو جانا. فمن، اب یہ وہ امپورٹنٹ جو آیت ہے جس میں ہم نے مباہلہ کے بارے میں آپ کو میں نے کہا کہ ضرور پڑھیے. اس سیرہ کا جو امپورٹنٹ واقعہ ہے یہ آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے. فمن پھر جو، فمن پھر جو، حاجک، یہ پھر 6 کاؤنٹ تک یہ ہا کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یہ جیم آ کے اوپر شدہ ہے تو یہ مد لازم بن رہی ہے. حاجک، جک جیم کو اور ون کاؤنٹ دینا ہے. پھر حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو کوئی جھگڑا کرے تم سے. فمن حاجہ کا، تو یہ من کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو جھگڑا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آرگیومنٹ کر رہے تھے اور حجت بازی کر رہے تھے. یہ عیسائیوں کا جو وفد تھا وہ ان کی بات ہو رہی ہے. فمن حاجک فیہ، اس کے بارے میں، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہو چکا، اللہ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ کلمہ کن سے پیدا کیے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، بالکل حضرت عیسیٰ کو بھی ویسے ہی پیدا کیا. یہ سب بتانے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، فیہ، اس میں، یعنی کہ ان سب باتوں میں پھر بھی اگر کوئی جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، العلم، تو یعنی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں جو علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس سلسلے میں کوئی تم سے جھگڑا کرے، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے. قل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے. اب دیکھیے کیا کہنا ہے. تعالو، تعالو، آؤ. تو جب بہت سارے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تعالو، تعالو آ رہا ہے، تعالو، ادھر آؤ، یعنی کہ آؤ. عین لام واو اس کا روٹ ہے. علو یعنی کہ بلندی، اونچائی کے لیے آتا ہے. تو کسی کو بہت رسپیکٹ سے جب بلایا جاتا ہے نا، تعالو کے کہہ کے بلایا جا رہا ہے. ان سے کہو آؤ. 3 کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو میں نے سرکل کیے ہیں نا پرپر سے، یہ 3 کاموں کی طرف بلایا جا رہا ہے. یعنی کہ تم ان کو کہو کہ آؤ، یعنی کہ بلایا حضور اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو کہو آؤ. ندعو، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو کام ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مل کے کیا کرتے ہیں، آؤ ہم مل کے ندعو، ہم بلاتے ہیں. اب دیکھیے 1 2 3 3 لوگوں کو بلانے کی بات ہو رہی ہے. ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کیا مطلب کہ کہ چلو آؤ بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے نا. تمہارے بیٹے اور اپنے بیٹوں کو ہم بلاتے ہیں. دوسرے کس کو بلاتے ہیں، نساءنا، ہماری عورتیں، ونساءکم، اور تمہاری عورتیں، یعنی کہ ان کو بھی بلاتے ہیں ہم. وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے نفسوں کو بھی بلاتے ہیں، یعنی ہم خود بھی آتے ہیں. وانفسکم، اور تم لوگ بھی آؤ، ہے نا. تو یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہو ان سے کہ آؤ بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود اور تم خود. تم چلو آؤ، ٹھیک ہے، آؤ بلاتے ہیں، بلایا گیا. پھر کیا کرنا ہے، ثم نبتہل، دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کہتے ہیں گڑ گڑا کر اللہ سے طلب کرنا. کوئی چیز جب گڑ گڑا کے مانگی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے ابتحال کا ورڈ ہوتا ہے. با ہا لام اس کا روٹ ہے، اور تا جو ہے اس میں اہتمام کے ساتھ بلانے کے لیے جب آتا ہے نا تو اس میں یہ تا ایڈ ہو جاتا ہے کسی بھی روٹ میں. تو نبتہل، نون یہاں پہ ہم کے لیے ہے. پھر ہم گڑ گڑا کر التجا کریں اللہ سے. فنجعل، اور بھیجیں، لعنت اللہ،
اللہ کی لعنت علی الکاذبین، علی الکاذبین جھوٹے پر. تو جو کہا جاتا ہے نا جھوٹے پر اللہ کی لعنت، جب ایک کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی حجت بازی کسی دلائل سے ثابت نہ ہو رہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے ان کو تمام دلائل دے دیے، جو ان کے کویشچنز تھے ان کے جواب دے دیے وفد نجران کے. اس پر بھی اگر وہ نہیں مان رہے تھے، تب یہ آخری حربے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ ایک دوسرے کو خوب کوسیں، گڑا کر اللہ سے دونوں دعائیں مانگیں ہم، اور پھر ہم یہ دعا مانگیں یا یہ بھیجیں کہ اللہ کی لعنت ہو علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. اس موقع پر یہ والی آیت تھی، یہ جب نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر انہیں سنائی اور مباہلے کی دعوت دی، اس پر ان کے سرداروں نے جب آپس میں مشورہ کیا تو ان کے ایک سردار نے کہا کہ اگر یہ نبی سچا ہوا جس کی آمد کی بشارت ہماری کتابوں میں تھی، اگر یہ واقعی وہ رسول ہوئے تو ان کے ساتھ، ایک نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کی وجہ سے ہماری نسلیں تک ختم ہو جائیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں. اور جزیہ دینے پہ وہ پھر راضی ہو گئے تھے. اور اگلے دن صبح جب مباہلے کے لیے، جب دعوت کے لیے آئے، تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمے سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ حسن حسین، ان کے دونوں نواسے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، سب مطلب ان کے ساتھ موجود تھے. باہر نکلے اور وہ اپنی طرف سے اپنے سب لوگوں کو لے کر آئے تھے، لیکن جو عیسائی تھے وہ ایسا نہ کر سکے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور بغیر کچھ اسلام قبول کیے وہ لوگ واپس چلے گئے، صرف جزیہ دینے پہ راضی ہوئے تھے. تو یہ آپ ضرور اس کے بارے میں، یہ جو امپورٹنٹ واقعہ تھا جس میں مباہلہ کا ذکر ہے، اس آیت کو آج ہم نے پڑھ لیا ہے. اور فمن حاجہ کا یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جو کوئی حجت بازی کرے اس میں، کس میں؟ یعنی کہ حضور ان تمام آیتوں میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور جتنی بھی آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان میں جو کوئی بھی حجت بازی کرتا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے جھگڑا کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، تو ان سے کہہ دو تعالو، آؤ، ندعو. تو ہم نے کہا بات بھی تھی، ندعو میں ہم نے 3 لوگوں کو بلایا کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، اپنے نفس اور تمہارے نفس. پھر نبتہل، یہ ورڈ بھی نیا ہے، نبتہل، اس کو اچھے سے چڑھائیے زبان پہ. ثم نبتہل فنجعل، اور پھر اس کے بعد ہم کیا بھیجتے ہیں. نجعل کا مطلب بنانا ہوتا ہے، تو بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ لے لینا، بھیجنا. یہ سارے میننگز آپ ترجمے میں آپ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے ترجمے میں آپ کو مختلف اس کے میننگز نظر آئیں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر ہم بھیجیں اللہ کی لعنت، تو کس پہ؟ کاذبین پہ، جھوٹوں پہ. تو کوئی بھی جھوٹا ہوگا اس پر تو اللہ کی لعنت ہوگی. اور عیسائی اس بات سے ڈر گئے تھے اور بغیر اسلام قبول کیے اور بغیر مباہلہ کیے وہ لوگ واپس چلے گئے تھے. تو امید کرتی ہوں یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی. نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم اس پورے ڈسکورس کو بھی ختم کر دیں گے، جس میں وفد نجران کی آمد پر نازل ہونا شروع ہوئی تھیں آیتیں. آیت نمبر 33 سے جب بھی آپ آیتیں یہ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہمیشہ ایک پکچر رہنی چاہیے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھیں، کن کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی گئی تھیں. اور اتنی ایک ایسی قوم جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہی ہے، ٹرینٹی پہ ان کو بلیف ہے، ان سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، اتنی خوبصورت آیتوں کو سن کر بھی ان کے دل پر اثر نہیں ہوا اور وہ واپس چلے گئے تھے. تو امید کرتی ہوں یہ آیتیں ایزی لگیں گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.